अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज ऑल इन अ डेज वर्क। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में नए प्रोजेक्ट्स का लॉन्च हुआ है और 3 साल के काम को 1 साल 1.5 साल में करने की सिफारिश की है। आपके चीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने कहा है कि ये रोड्स जो पहले बन जानी चाहिए थी उनको फौरी तौर पर बनाया जाए, 24 घंटे का काम किया जाए। फिर ज़ाहिर है कि अमेरिका का भी आज एक दिन था, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब पेश थे। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक बड़ा टेबल टेनिस का मैच चल रहा है जी, और वो मैच ये है कि सेशंस कोर्ट जो है लोअर कोर्ट वो ये कहती है कि तोशाखाना रेफरेंस जो है उसको काबिल समात है, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मामला जाता है। फिर इमरान खान साहब को एतराज़ हो जाता है कि ये जो जज हैं उसके चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, उनको कहा जाता है कि वो बायस्ड हैं, तो वो केस ना सुने। फिर ये मामला होता है। उसके बाद परसों बड़ी मिठाइयाँ बट रही थी कि जी कल अदम करार हो गया है और तोशाखाना रेफरेंस केस नहीं फाइल हो सकता और इसकी समात नहीं हो सकती। मिठाइयाँ बांटी गई, PTI के लोगों ने बड़ी मुबारकबादें दी एक दूसरे को। लेकिन फिर पता चला कि हुआ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला दोबारा कहा है कि सेशन कोर्ट में जाइए और पेश हो जाइए। सेशन कोर्ट ने आज मदऊ किया था चेयरमैन PTI को, वो ना पेश हुए। उन्होंने कहा कि वो कल पेश हो जाएंगे और ज़ाती तौर पर पेश होंगे, लेकिन इस असना में वो सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं इस मामले को। और अब जाहिर है कि अदलिया का एक बड़ा कलीदी किरदार है। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि 9 मई का सानहा हुआ, फिर मिलिट्री कोर्ट्स पर मामला हुआ, फिर खोसा साहब एतजाज़ एहसन साहब एक केस लेकर गए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर वावेला मचा। फिर रातों रात एक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है प्रेसिडेंशियल नैब ऑर्डर के हवाले से, और उसमें ये कहा जाता है कि अब तफ्तीश दौरान तफ्तीश जो है आप गिरफ्तार कर सकते हैं, और वो सिर्फ 14 दिन की रिमांड की जगह वो 30 दिन हो गई है। अब ये तमाम मामला जिस तरफ जा रहे हैं, वो कहते हैं जी मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स का रोना रोते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर मामला जाता है तो बात आ जाती है कि हम इस जज को बायस समझते हैं, उसको बायस समझते हैं। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का मतलब कोई है वजूद या नहीं है, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, मुआविन खसूसी हैं। प्लीज़ सर फरमा दीजिएगा, ये कादिर साहब क्या मजाक है? कल हमने देखा कि 3 इख्तलाफी नोट्स आ गए, मंसूर अली शाह साहब जस्टिस साहब के, जस्टिस तारिक मसूद के, जस्टिस काजी फाइज साहब वाला इख्तलाफी नोट जो पहले ऑफलाइन कर दिया गया या अपलोड करके ऑफलोड कर दिया गया, उसके बाद जनाब वो भी तफसीली फैसले में उसका भी एक पूरी उसको ऐड किया गया है। और अब ये मामला, अब ये तारिक मसूद साहब का ये कहना है कि चेंबर से मुलाकातें करके अगर केस बनेंगे और बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट होंगे तो फिर जो तमाम और केसेस हैं 54,000 से ज़ायद वो भी इसी तरह से हो जाएं ताकि हर किसी को चेंबर में मुलाकात का मौका मिल जाए। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम तो नहीं, मैं तारिक मसूद साहब की बात को ज़ाहिर है सेकंड ही करूँगी, लेकिन आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, ये क्या मजाक है? जी ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली वो अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए जा रहे हैं और उसमें केसेस जो है उसमें अपने अपने मर्जी के जजेस को इंक्लूड किया जा रहा है, जबकि लॉ जो है उसके मुताबिक तो जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं विच इज आल्सो इंक्लूड द चीफ जस्टिस, उन्होंने मिलकर बेंचेस बनाने हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि आप लॉ को फॉलो करें, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो है इस वक्त लॉ को नहीं फॉलो कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी चूंकि कुछ ऑडियो लीक्स जो हैं वो उनकी फैमिली के बारे में कुछ आई हैं, जिससे कि ये तासुर मिल रहा है कि ये सारे जो बेंचेस हैं ये किसी खास मकसद के लिए बनाए जा रहे हैं और वो उस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली, जो कि इवेंचुअली वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि जो लॉ बना हुआ है उस लॉ को फॉलो करें, बजाय इसके कि उस लॉ को रेजिस्ट करना शुरू कर दें। अच्छा, लेकिन सर ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि जी जस्टिस आमिर फारूक रिस्पेक्टेबल हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके हवाले से उन्होंने कह दिया कि वो बायस्ड है, उनका रवैया बायस्ड है। तो ये बात तो आपकी हुकूमत भी करती रही है कि ये जो 3 मेंबर बेंच है ये खास तौर पर इनायत अता करता है और उनके करदा गुनाह और ना करदा गुनाह और जो गुनाह उन्होंने करने हैं जो उन्होंने नहीं करने हैं, गुड टू सी यू वाला मामला, तो उसमें भी एक बायस नजर आई, आपकी तरफ से भी आवाजें उठी, लेकिन आपकी बायस पे कुछ जवाब नहीं आता। उनके बायस पे कम से कम कोई मामला नजर तो आता है क्या? उनकी बात में वजन ज्यादा है, आपकी बात में वजन कम है। ये आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, बड़ी क्लियर नहीं आ रही। मैंने पिछला क्वेश्चन भी बड़ी मुश्किल से आपका समझने की कोशिश की थी, ये मुझे मैं दोबारा रिपीट कर देती नहीं आई जी। आवाज जरा इनको कादिर साहब आपको मेरी आवाज अब आ रही है जी? मेरी आवाज जरा बढ़वा दीजिए कादिर साहब को। कादिर साहब ब्लर्ड आवाज है बहुत, अच्छा डिस्टर्बेंस अब आ रही है? अब आ रही है सर? अब आ रही है सर? अब आ रही है, अब आ रही है, आप पूछें।
ٹھیک ہے سر, میں یہ صرف پوچھ رہی ہوں کہ ایک بایس جب ہوتا ہے تو جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے وہ الزام لگا دیتے ہیں بایس کا جسٹس عامر فاروق پہ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ, لیکن آپ لوگوں نے بھی الزامات لگائے ہیں کہ ایک ہم خیال بینچ ہے, بایس فیصلے دے رہا ہے, رول آف لا پہ نہیں چل رہا ہے, لیکن ان کی بات میں کیا وزن زیادہ ہے کہ ان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کی بات کوئی نہیں سنتا؟ آئی ایم سوری, گونج ہے, بہت گونج ہے, آئی کانٹ فالو, میں فالو نہیں کر سک رہا آپ کی. اچھا قادر صاحب, لیٹ می کال یو بیک, لیٹ می کال یو بیک بیکاز یہ امپورٹنٹ پہلو ہے. میں لیٹ می کال یو بیک اینڈ فکس دا لائن. جی میں کرواتی ہوں. جی اوکے جی, پروڈیوسر صاحب ذرا لائن ٹھیک کریں. ہم یہی بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ جو آیا تھا اس کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممبر جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہے جو سپریم کورٹ کے بننے ہیں وہ 3 ججز جو سینئر موسٹ ہیں وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے, انکلوڈنگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اب 8 ہفتے سے زائد ہو گئے ہیں, بلکہ 3 مہینے ہونے جا رہے ہیں, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی کیس کا حصہ نہیں بن رہے, اور وہ چیمبرز میں ملاقات کیا, ایک الزام لگایا ہے جسٹس طارق مسعود نے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جو آج نواز شریف کے حوالے سے ایک بڑا ریلیف سامنے آیا ہے, جو ان کا کیس ختم کر دیا گیا تھا, ان کو بری کر دیا گیا تھا الاٹمنٹ کیس میں, تو وہ آج اس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے, اور اس میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ عدالت یا عدالتی جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھ سکتے, تماشبین نہیں بن سکتے, اور ظاہر ہے کہ somebody has to act. تو ان کے تمام کیسز جو ہیں وہ کلیئر کر دیے گئے ہیں. اور جی قادر صاحب آپ بہتر ہے. جی فرمائیے. جی میں پھر صرف یہ فرما رہی تھی کہ جسٹس عامر فاروق پر جب اعتراض اٹھاتے ہیں بایس کا چیئرمین پی ٹی آئی, تو ان کی بات کو کم از کم سنا تو جاتا ہے, وزن دیا جاتا ہے, لوگ اس پہ بحث بھی کرتے ہیں. آپ کی طرف سے بھی ہم خیال بینچز کا الزام لگتا رہا ہے, آپ نے بھی کہا ہے کہ ایک بینچ ہے جو خصوصی رعایت دے رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی بات میں وزن کم ہے, کہ کوئی عمل نہیں ہو رہا اور یہ معاملہ ایسے ہی چلنا ہے؟ قادر صاحب اچھا ٹھیک ہے, چلیں جی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہوپ فلی ٹیکنیکل مسائل ہم حل کر لیں گے, اگر نہ کر سکے تو پھر واپس پیش ہو جائیں گے کسی اور کو لے کے. ہمارے ساتھ رہیے. اینڈ ویلکم بیک. ہوپ فلی ٹیکنیکل مسائل حل ہو گئے ہوں گے. عرفان قادر صاحب, اف یو کین ہیئر می, میں ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو عامر فاروق, جسٹس عامر فاروق ہیں, ان کے حوالے سے جو بایس کا الزام لگایا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے, اس طرح کے الزامات حکومت بھی لگاتی رہی ہے 3 ممبر بینچ پہ, ہم خیال بینچ کہہ کے, کبھی کوئی آڈیو کے حوالے سے آپ نے بھی بات کی ابھی, تو یہ آپ کی بات میں وزن کم ہے؟ دیکھیں یہ جو ججز پہ جو الزام لگائے جاتے ہیں بایس کے, میرا ہمیشہ سے اس پہ یہ موقف رہا ہے کہ اگر کوئی ریموٹسٹ بایس بھی کسی جج کو ایٹریبیوٹ کرے تو اس جج کو بینچ سے ہٹ جانا چاہیے. بینچ سے ہٹ جانا چاہیے, لیکن وہ تو اب پتہ نہیں عامر فاروق صاحب کیا کریں. لیکن اب جب معاملہ واپس سیشن کورٹ میں بھیجا گیا, جہاں پہ آج طلب ہونا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو, انہوں نے کہا میں کل پیش ہو جاؤں گا, آج کے لیے معاف کر دیجیے, اور اس اسنا میں وہ سپریم کورٹ لے گئے ہیں معاملے کو کہ اس کو آپ کل عدم قرار دیں, اس کیس کو آپ ختم کروائیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیبل ٹینس کا میچ ہے کہ پہلے پیٹرن اینڈ پروسیجر بل آتا ہے, پھر وہ رد کر دیا جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ آتا ہے, وہ رد کر دیا جاتا ہے, پھر جناب ایک بل منظور ہو جاتا ہے جو پارلیمنٹ میں ہو جاتا ہے کہ جی 5 سال کی نااہلی ہوگی. اب اس کے حوالے سے تو اب نواز شریف صاحب کی واپسی بڑی کلیئر ہے. آج ان کا ایک الاٹمنٹ کیس پہ بھی آپ کو پتہ ہے تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے, ان کو کہا گیا ہے کہ ہم خاموش تماشائی نہیں بن سکتے. اب اس تمام اسنا میں یہ معاملات جو سپریم کورٹ کے نظر آ رہے ہیں, جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ جو ظاہر ہے 3 اپوزنگ ویو پوائنٹس ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس طارق مسعود صاحب. اب یہ چیمبرز میں ملاقات اگین بڑا الزام, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں معاملات اور ان کو کیسے درست کیا جائے؟ دیکھیں میں بھی اس طرح کے کیسز میں پیش ہوا تھا چیف جسٹس صاحب کے سامنے, اور میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ لارجر بینچز بنائیں, بلکہ فل کورٹ بنائیں, تاکہ ایک ہی مسلک کے ججز نہ بیٹھیں بلکہ جو دوسرے پوائنٹ آف ویو کے ہیں وہ بھی بیٹھیں, تاکہ ہر طرف سے اس کی ڈائسیکشن ہو سکے, تمام جو موقف ہے, تمام پوائنٹس آف ویو جو ہیں سامنے آئیں, اس کے بعد عدالت فیصلہ دے. لیکن یہ جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں جس کے پولیٹیکل اوور ٹرنز ہوتے ہیں یا بہت فار ریچنگ پولیٹیکل ریپرکیشنز ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے پچھلے کوئی 10-15 سالوں میں
ہمیشہ اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ کنٹروورسی کا شکار اسی لیے ہوتی ہے کہ چیف جسٹس اپنی مرضی کا بینچ بناتے ہیں، اور یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یہ پہلے چیف جسٹس نہیں ہے جو اپنی مرضی کا بینچ بناتے ہیں. پچھلے بھی چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار اپنی مرضی کا بینچ بناتے تھے، افتخار چودھری صاحب اپنے مرضی کے بینچز بناتے تھے، اور پھر وہ کیسز بھی اپنی مرضی کے ان کے پاس لگ جاتے تھے اور جو آرڈر کرنا چاہتے تھے کر دیتے تھے. تو یہ چیز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فل کورٹ بیٹھ کے اس کو ریزالو کرے. یہ جو انٹرنل کانفلکٹ ہے سپریم کورٹ میں، اگر اس کو ریزالو نہیں کریں گے تو ان کے فیصلوں کی جو لیجٹمیسی ہے وہ نہ صرف کوسچنیبل ہوگی بلکہ سپریم کورٹ کی جو ایک اتھارٹی ہے، ان کا جو ایک ساکھ ہے وہ انڈرمائن ہوگی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم یہ عرصے سے بات کریں، آپ بھی یہی گزارش کریں، ہم بھی یہی گزارش کریں کہ ڈویژن کو ختم کیا جائے، ساتھ مل بیٹھ کے کام کیا جائے، لیکن اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سرے سے بیٹھ ہی نہیں رہے کسی کیس میں، اب مہینوں ہونے آ رہے ہیں اور اس پر کوئی ان کو جواب بھی نہیں دیا گیا. وہ خود اختلافی روڈ میں کہتے ہیں کہ میں نے جو ایک پوائنٹ آف ویو رکھا ہے سامنے اس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا ہے. تو اب جہاں تک معاملات چلے گئے ہیں، کیا ستمبر تک یہی معاملہ چلتا رہے گا؟ اور دوسرا یہ توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے، جو کیس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سپریم کورٹ کوئی ایسی ججمنٹ دے سکتی ہے جو سیشن کورٹ پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نہ بیٹھنے کا تعلق ہے وہاں پہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ بینچز جو ہیں وہ قانون کے مطابق بن نہیں رہے، اور اگر وہ ایسے بینچز میں بیٹھ جاتے ہیں جو چیف جسٹس اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں ان وائلیشن آف دا لا، تو پھر وہ بھی وائلیشن کے مرتکب ہوتے ہیں. اس لیے وہ اجتناب کر رہے ہیں. اس وقت چیف جسٹس جو ہیں وہ ڈیفیکٹو بینچز یعنی انفیکٹ بینچز کانسٹیچیوٹ کر رہے ہیں. وہ جو ڈیفیکٹو بینچز کانسٹیچیوٹ کر رہے ہیں وہ لا میں بینچز نہیں ہیں، ان کو ڈیجورے بینچ نہیں کہا جا سکتا، دے آر سمپلی ڈیفیکٹو بینچز. اور اسی وجہ سے یہ جو سارے معاملات ہیں اس وقت یہ تعطل کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہ توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے، ہاں توشہ خانہ والا معاملہ وہ تو میرا خیال ہے کیس ریمانڈ ہوا ہے نا جی. اب وہ اچھا ہاں وہ تو ریمانڈ ہو گیا. جی ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ کا سمجھتے ہیں کہ یہ واپس سیشن کورٹ جائیں گے کل؟ کیا پیش ہو جائیں گے چیئرمین پی ٹی آئی؟ اب یہ اب ان سے پوچھیں نا کہ وہ پیش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میں کیسے پریڈکٹ کر سکتا ہوں. جی جی. اچھا قادر صاحب، آج آپ ذرا، مجھے لگ رہا ہے کچھ آپ درگزر سے کام بھی لے رہے ہیں، آج آپ میں وہ جوش و جذبہ نہیں مجھے نظر آ رہا. اچھا، یہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ حامد خان صاحب نے بھی جو کل ایک انٹرویو میں ذکر کیا پرسوں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پوری عدلیہ کو استعمال کیا گیا ہے. ابھی بھی کیا عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ اور کیا استعمال کرنے والے وہی ہیں اور جن کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں کیا وہ بھی وہی ہیں، یا شخصیات چینج ہو گئی ہیں؟ نہیں، عدلیہ کا رول جو ہے بڑا کنٹروورشل رہا ہے ان کیسز میں جن میں کہ بڑے سیاستدان انوالوڈ ہوتے ہیں اور ججز کی بھی لائکس ڈس لائکس ہیں. اور اگر آپ ریسنٹ ہسٹری دیکھیں ہماری عدلیہ کی تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سپورٹ ان کو رہے، اور وہ اپنا ٹلٹ شو کر دیتے ہیں کسی ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کی طرف جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو یہ ایک گیمبل ہے جو وہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی یہ جو گیمبل ہے اس قسم کا، یا اس قسم کا اسپیکولیٹو جسٹس جو ہے ان کو نہیں اس میں آنا چاہیے. اچھا، آخر میں بتا دیجیے گا قادر صاحب، کیونکہ میرے نالج کے لیے اضافہ کر دیجیے کہ یہ جو انٹرم سیٹ اپ آئے گا تو ظاہر ہے جو حکومت کی سب پوزیشن ہے وہ غیر واضح رہے گی. جتنا مرضی انٹرم جو بھی پرائم منسٹر آئے گا، اگر وہ کسی کے بھی حوالے سے، کسی کے بھی اتفاق سے آئے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ موقع ہو سپریم کورٹ کا، جس طرح چارجنگ ان ہوتا ہے، کیا وہ اس طرح کا کوئی حق استعمال کر سکتے ہیں انٹرم سیٹ اپ میں اگینسٹ یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے؟ ہاں، سپریم کورٹ کوئی حق استعمال نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے رننگ آف دا گورنمنٹ سے. انٹرم سیٹ اپ جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ ہے جس میں کہ وہ اپوزیشن اور حکومت دونوں مل کے اس کو انتخاب کرتے ہیں وزیر اعظم کا، اور اگر ان میں آپس میں کنسنسس نہ ہو سکے تو پھر الیکشن کمیشن یہ اپوائنٹمنٹ کرے گی. لہذا سپریم کورٹ اس میں بالکل انٹرفیئر نہیں کر سکتی. نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی تو کیا جب یہ حکومت میں نہیں ہوں گے will they be more vulnerable to the wrath of the so-called justice system? No, I don't think they'll be vulnerable because یہ جو سیٹ اپ بنے گا یہ دونوں پارٹیز کی مرضی سے بنے گا، یعنی اپوزیشن کی اور گورنمنٹ بینچز کی ان کی مرضی سے بنے گا. لہذا وہ ایسا نہیں بنائیں گے جس میں کہ وہ سب کو وہ اپسیٹ کرنا شروع کر دے کیئر ٹیکر سیٹ اپ.
اچھا سر، آپ کیونکہ ٹیم کا حصہ ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا ایک راستہ اختیار کر رہے ہیں، لیگل ورک کر رہے ہیں، تو یہ آج جو فیصلہ آیا ہے سامنے، تو اس کے بعد کیا خوشائند نظر آ رہے ہیں معاملات، اور کیا ان کی تیزی آ جائے گی نواز شریف صاحب کی واپسی میں، یا ستمبر تک آپ ان کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ نہ آئیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہی از بینگ ویری پیشنٹ، اور وہ اس وقت انسٹیٹیوشنل کلیش اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی ایک بہت بڑی اس وقت ڈیوائیڈ ہے، اور وہ جو پناما کیس ہے اس کی تو مت ساری ٹوٹ چکی ہے، اور وہ جب مریم بی بی ایکوٹ ہو گئی تھی تو اس سے اسی وقت کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ جو انہوں نے جو سپر اسٹرکچر بلڈ کیا ہے انلیگل فاؤنڈیشنز پہ، یہ سارا ایونچولی گر جائے گا، اور وہ اب بڑی تیزی سے گر رہا ہے، اور بہت سارے فیکٹ سامنے آ رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ نہ صرف کہ قانون کے مطابق نہیں تھا، بلکہ کچھ جو لوگ تھے، کچھ ججز جو تھے، وہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ میں بھی ان کا رول تھا۔ تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے یہ میاں صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب آنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اب جو نئے 2 قوانین آئے ہیں ان کے تحت تو ریویو بھی زیادہ میننگ فل ہوگا، اور ان کو اپیل بھی پرووائڈڈ ہوگی ان کو، اور اگر یہ پناما کیس جس میں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے، اور ان کا ایک ایسی چیز ان کا ایسٹ ڈکلیئر کر دیا تھا جو کہ ایکچولی ایسٹ ان کے پاس آیا بھی نہیں تھا، تو وہ بہت ایک ہائپر ٹیکنیکل فیصلہ تھا، اوور اسٹریچ کر کے انہوں نے دیا تھا۔ لیکن اگر یہ بینچ کا کانسٹیٹیوشن یہی طریقہ کار واضح رہتا ہے، یہی طریقہ کار واضح دار رہتا ہے، اور یہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے آگے بھی، تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ کمپلیکیشن ہوگی؟ نہیں کوئی بھی نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس جو ہے نا، چیف جسٹس اب جیومیٹرک پروگریشن کے ساتھ وہ اب کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، اب بہت تیزی سے کمزور ہوں گے، وہ آلریڈی ہو گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں جیومیٹرکلی بڑا کمزور ہو جائیں گے۔ اوکے، بہت شکریہ آپ کا قادر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ سوری فار دی ٹیکنیکل ایشوز۔ ہم کوشش کر رہے ہیں خان صاحب سے بھی رابطہ کر لیں، انہوں نے کمٹ کیا ہے، تو اگر انہوں نے فون لائن پہ جوائن کر دیا تو ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حامد خان صاحب نے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ عدلیہ استعمال ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے حوالے سے جو فیصلہ تھا ان کو نااہل کرنے کا، وہ پہلے کہیں اور سے ہو چکا تھا، عدلیہ تو صرف استعمال ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ عدلیہ استعمال ہوئی نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دینے میں، بلکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو انہوں نے مزید انڈورسمنٹ دی، اور ساتھ ہی ساتھ عدلیہ اس طرح بھی استعمال ہوئی کہ ایک کو صادق اور امین کہا، دوسرے کو نااہل کیا۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ بہت پیچیدہ ہیں، لیکن اگر یہ پیچیدہ معاملات ریپیٹ ہو رہے ہیں اور اگر کوئی اور شخصیات کے زیر عتاب آ رہے ہیں تو کیا یہ اس وقت بھی ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ کیا یہ مکافات عمل کہہ کے اس بات کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہم حسن رضا پاشا سے بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم بات کر لیں، اگر وہ بھی مل جائیں تو ہم ان سے بھی بات کر لیں گے، لیکن اب یہ معاملہ جیسے سٹینڈ کرتا ہے کہ اب یہ توشہ خانہ والا جو معاملہ تھا سپریم کورٹ میں لے کے اگر یہ ریمانڈ ہو گیا ہے جیسے قادر صاحب نے بھی فرمایا، تو پھر کل پیشی ہوگی نہیں ہوگی، کل کیا دلائل دیے جائیں گے، کل غیر حاضر رہنے کا کیا بنیادی وجہ بتائی جائے گی؟ اب ان تمام تر معاملات پہ ظاہر ہے کہ بڑا ایک لیگل پوائنٹ آف ویو بھی چاہیے، ایک سیاسی میدان میں بھی ان کی انٹری ہونی ہے نواز شریف صاحب کی، اور ایک جو افیکٹو میڈیا کیمپین کی گئی ہے کوئی 2014 سے، تو کیا وہ افیکٹو کیمپین جو ہے کیا یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہے کہ جو پبلک ہے وہ ابھی بھی ان کو نہیں مانے گی اور ان کو صادق اور امین ہی سمجھے گی چیئرمین پی ٹی آئی کو، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو جس طرح سے چور ڈاکو لٹیرے کہا گیا ہے، کیا وہ جو ایک ایکو ہے، وہ جو گونج ہے، کیا وہ ڈسپیئر ہو جائے گی؟ اس پر مزید بات کریں گے۔ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا حامد خان صاحب۔ سر یہ فرما دیجیے گا، یہ توشہ خانہ والا معاملہ بھی ذرا تھوڑا سا وہ نظر آ رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ بینچز پر اعتراض، پھر کانسٹیٹیوشن آف بینچز پر اعتراض، پھر آپ کے ڈویژن ان دا سپریم کورٹ، اینڈ آئی نو کہ آپ ایز اے لیگل فرٹرنیٹی ممبر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا یہ انفارچونیٹ ہوگا، اس ملک کے انصاف کے تو تقاضے ہیں، لیکن اس طرح سے کہہ دینا کہ عدلیہ بھی استعمال ہوئی، اور ظاہر ہے ہم سب کو پتا تھا لیکن آپ نے صرف اس کو لفظوں میں دوبارہ بیان کر دیا ہے، اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہل کرنے کا ارادہ کہیں اور ہوا ہے؟ دیکھیے ایسے ہی ہوتا ہے، یہ نااہل کرنا جو سیاست میں یہ سیاسی فیصلہ ہوتا ہے، اور سیاسی فیصلے ظاہر ہے کہیں اور کیے جاتے ہیں، اور وہ ادارے کرتے ہیں جو کہ سیاست میں اپنے عمل دخل وہ ان کو آئینی طور پہ تو نہیں ہے لیکن وہ لے کے آتے ہیں اپنا عمل دخل۔ تو سر یہ تو اب یہ تو ہو رہا ہے، استعمال ہوئی ہے عدلیہ، پھر آپ کو پتہ ہے کہ کہہ رہے ہیں جی آؤٹ آف ٹرن پروموشنز بھی ہوئی ہیں، ایک لائک مائنڈڈ بینچ بنایا گیا، اب یہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں،
جب ملٹری ایکٹ والا جو معاملہ ہے یا ملٹری کورٹس میں ٹرائل والا معاملہ ہے اس میں جب ہیومن رائٹس کے فنڈامنٹلی جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے حوالے سے اگر یہ کیس بنایا جاتا ہے یا چلے ان کے کسی ان کو فیور کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے تو اس میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے یہ جو ان لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں ان کی جو اعتراض رکھتے ہیں اور جن کا ایک بڑا واضح موقف ہے ملٹری ٹرائلز پہ, اور ساتھ ساتھ جب آپ ان کو انکلوڈ کر دیتے ہیں بینچ میں, پھر وہ بینچ میں بیٹھنے سے اعتراض کر لیتے ہیں, پھر یہ معاملہ ذرا تعویل میں چلا جاتا ہے. تو یہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کون اثر انداز ہو رہا ہے اس طرح کے فیصلوں پر؟ نہیں لیکن ملٹری کورٹس کے حوالے سے تو کوئی اس قسم کی تقسیم عدالت میں نظر نہیں آئی. کوئی نہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی ججز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے حق میں ہے. ابھی تو کیس پینڈنگ ہے, اس کا فیصلہ ہونا ہے, اور بہرحال کچھ ججز نے اس میں سے اپنے آپ کو جو الگ کیا ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں, لیکن اس سے یہ مطلب تو نہیں لیا جا سکتا کہ جیسے وہ جج سیاسی اچھا حامد خان صاحب یہ فرما دیجیے گا, یہ جو اب صدارتی آرڈیننس آیا ہے نیب ترمیمی بل میں جو نیب ترمیم کی ہے جس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ان کو ایک کم تنگ ایریا کر دیا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے, بڑا صاف نظر آ رہا ہے کہ اسپیسیفکلی ان کو ٹارگٹ کیا جانے کے لیے آرڈیننس لایا گیا ہے کیونکہ وہ پیش ہی نہیں ہوتے, ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں. تو اب کیا عمران خان صاحب کل توشہ خانہ والے معاملے میں سیشن کورٹ میں پیش ہوں گے اور ان کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ خان صاحب, حامد خان صاحب, اچھا حامد خان صاحب کو لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایسے موقع پر لائن بڑی ڈراپ ہو جاتی ہے جب بڑا ضروری سوال ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے روز کیا ہونے جا رہا ہے. کیا پھر عدلیہ کو وہی مذاق کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا کہ سیشن کورٹ میں نہیں پیش ہوں گا, اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بائسڈ ہے میں نہیں پیش ہوں گا, یہ جو لاڈلے جو ہیں وہ اب تک لاڈلا پن ان کا کم نہیں ہو رہا ہے, اس حوالے سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے ان کا جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ آ جاتا ہے, کبھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آ جاتا ہے, کبھی آپ 5 سال کی نااہلی قرار دے دیتے ہیں, یہ پارلیمنٹ میں منظور ہو جاتا ہے. تو یہ جی سر گھیرا تو تنگ ہو رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے, تو آپ سر سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو معاملہ سپریم کورٹ گیا تھا اگر ریمانڈ ہو گیا ہے تو اس کی کیا لیگل حیثیت رہ گئی ہے؟ مجھے بتا دیے گا کیا سیشن کورٹ میں کیا پیش ہونا پڑے گا عمران خان صاحب کو, اور کیا وہ ہوں گے؟ بالکل ہونا پڑے گا اور ان کو ہونا بھی چاہیے. ہونا پڑے گا اور ان کو ہونا بھی چاہیے. تو یہ لاہ عمل کیا ہوگا اس وقت؟ کیا ایسے دے سکتے ہیں کہ پھر اگر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس ضمانت تو موجود ہے, اور وہ ضمانت ظاہر کل ختم بھی ہوتی ہے 7 تاریخ تک, 7 جولائی تک ان کی ضمانت تھی, تو کیا کل ایک اہم دن ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ان کو گرفتاری کرنے کی اتنی جلدی بھی کسی کو نہیں ہے. اگر ایک پروسیس ہے, اگر کوئی ضمانت ہوئی ہے تو جب تک وہ ضمانت ہے, اور آبویسلی اس پرٹیکولر کیس میں تب تک وہ گرفتار نہیں ہوں گے جب تک ضمانت ہے. جب وہ ضمانت کا کور ہٹ جائے گا تو گرفتار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. میں حامد خان صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آئی تھنک ہم نے عرفان قادر سے واپس ملا لیا ان کو شاید. آئی تھنک یہ حامد خان صاحب نہیں تھے. وقفہ لیتے ہیں جی, ٹو مچ کنفیوژن آفٹر دا بریک. اینڈ ویلکم بیک. اینڈ ہمارے ساتھ موجود تھے حامد خان صاحب بفور دا بریک, اور کچھ کنفیوژن تھی. عرفان قادر صاحب بھی موجود تھے. آج ہمارے پروگرام میں کچھ زیادہ ہی ٹیکنیکل مسائل آ رہے ہیں, لیکن اس وقت حسن رضا پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ پاشا صاحب. آئی ہوپ یو کین ہیئر می ویل لاؤڈ اینڈ کلیئر. سر یہ فرما دیجیے گا کہ ایک طرف آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو یہ توشہ خانہ والا معاملہ تو ہے ہی, اس کے بعد یہ اگین کہ جسٹس عامر فاروق پر اعتراض لگا دینا بائس کا چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے, اس کے بعد واپس معاملے کو سیشن کورٹ میں بھیجنا, پھر سپریم کورٹ میں آنا. ایک مذاق سا چل رہا ہے کہ یہاں نہیں وہاں, وہاں نہیں یہاں. پھر ایک آرڈیننس آ جاتی ہے راتوں رات ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, پرسن اسپیسیفک نظر آتی ہے واضح طور پر. لیکن یہ تمام معاملات میں عدلیہ استعمال ہو رہی ہے. حامد خان صاحب نے جس طرح فرمایا ایک انٹرویو میں, تو یہ عدلیہ استعمال ہی ہوتی رہے گی یا انہوں نے کوئی اپنی کل سیدھی بھی کرنی ہے؟ دیکھیں جناب, عدلیہ ہمیشہ استعمال ہوتی رہی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایون آمریت کے دور میں تو اتنی خود سپردگی کا شکار ہوتی ہے کہ بس ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, اور اتنی کوئی ایگزمپلری کنڈکٹ نہیں رہا.
یہ ہمیں ہمیشہ افسوس رہے گا. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کہ بعض ججز اتنے عظیم رہے اور ابھی بھی ہیں, اور وہ ان کے فیصلے تاریخ کا حصہ بن چکے, ان کی تعریفیں ہوتی ہیں, ان کو پٹ کیا جاتا ہے کہ یہ فیصلے ان کے ہیں. لیکن مجموعی طور پہ عدلیہ نے کوئی اچھا رول پلے نہیں کیا, اور اس کے لیے ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ کوئی چینج ہو. اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ قاضی فائز صاحب جو ڈیزگنیٹ چیف جسٹس ہیں سپٹمبر میں وہ سنبھالیں گے, تو دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا کرتے ہیں. ہمیں توقع ہے کہ جو آج کل جو ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں ججز میں, ایک تفریق نظر آ رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ اوور کم کر لیں اور یہ معاملات کو سب کو ساتھ لے کے چلنے میں کامیاب ہو پائیں. سر یہ چینج آف ہارٹ جو ہو جاتا ہے ججز کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ آف ٹرن یہاں پر تقرریاں بھی ہو جاتی ہیں, ایلیویٹ بھی کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب بہت پراپر آدمی ہیں, بہت زیادہ ان کا جو رول آف لا کا معاملہ ہے اس بڑے کلیئر ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے ان کا جو بیسکلی ایک ڈیموکریٹک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی واضح طور پر نظر آتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بھی ہمیں بڑی وہ رائٹ پوزیشن پہ نظر آتے ہیں, ہم نے ان کی بڑی رسپیکٹ کی ہے. لیکن وہ کسی کو ناپسند ہوتے ہیں تو ان کے خلاف پریزیڈنشل ریفرنس بھی آ جاتا ہے. ان کے خلاف وہ جو کوئٹہ میں کوئی کمیشن ہیڈ کر رہے تھے اس پہ ان کا اعتراض اٹھتا ہے, تو وہ اعتراض فالو کرتے کرتے اس معاملے تک پہنچ جاتا ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ سپٹمبر میں وہ آ رہے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی آئے گی ایک جج کے یا ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ؟ بالکل, یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. جو کپتان ہوتا ہے, جس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے, وہ یقیناً کیپیسٹی اس کے پاس ہوتی ہے, اختیارات وسائل ہوتے ہیں کہ وہ جو چینج لانا چاہیں, اگر 100% نہیں تو کم از کم اتنی معقول انداز میں وہ چینج آ سکتی ہے جس کو آپ حرف نظر نہیں کر سکتے, اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. تو بڑے عرصے سے قاضی فائز صاحب مختلف معاملات میں بات کرتے ہیں. ہم ان کے ایسے جو نوٹس ہیں, جو آج کا کل بھی ایک نوٹ آیا, وہ ہم نے دیکھا, بغور دیکھا, تو اس میں جو چیزیں آئیں یا کسی قانون کے حوالے سے انہوں نے بات کی, تو وہ ہمیں لگا کہ وہ جو ابھی اگر اس کیپیسٹی میں سینئر کیونی جج وہ نوٹ لکھتے ہیں, تو ہوپ فلی جب وہ بااختیار چیف جسٹس کا منصب سنبھالیں گے تو یقیناً یہ چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں, پرکھ رہے ہیں, تو اس سے وہ سبق حاصل ضرور کریں گے اور اس کو کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ چینج ضرور آئے گی. اور ہمیں یہ توقع ہے اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. جی ٹھیک ہے, اوکے. پاشا صاحب ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ آج وہ پارٹی پہ بین لگانے کے لیے بھی ایک پٹیشن لے کے پہنچ گئے اون چودھری صاحب. آج آپ کو پتہ ہے کہ جو جہانگیر خان ترین صاحب کے وفات ہوئی ہے, ان کا ایک بڑا لاس ہوا ہے. آج ان کے بھائی نے ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے یا کمٹ سوسائڈ ہوا ہے, تو اس حوالے سے ہم نے استحکام پاکستان کو رجوع نہیں کیا, اور آج آئی تھنک ان کے لیے ایک بڑا ڈیفیکلٹ ڈے بھی ہوگا. تو یہ جو پٹیشن لے کے گئے ہیں کہ پارٹی پہ بین لگے پاکستان تحریک انصاف, مطلب اٹ ڈزنٹ اسٹاپ ایٹ آپ ان کے تمام لوگوں کو لے کے اپنے بینر کے نیچے رکھ رہے ہیں. ان کو بین بھی کرنا ضروری ہے. ہم نے ANP کو بھی بین کر کے دیکھا, ہم نے جماعت اسلامی کو بھی بین کر کے دیکھا. آپ کو لگتا ہے یہ بیننگ آف پارٹیز ہونی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل پارٹی کو, کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ یا کسی ایک شخصیت کی وجہ سے اس کو بین کر دیا جائے. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹی پورے پاکستان میں اس کی جڑیں ہوتی ہیں اور ایک حقیقت ہے. PTI ایک حقیقت ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اس میں لیڈرشپ کے علاوہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور اپر کلاس کے لوگ بھی شامل ہیں, اور وہ ورکرز بھی ہیں, سول سوسائٹی ہے. تو آپ اس کو اس بات سے اس پہ کوئی پابندی لگا دیں کہ وہ جی اس کی لیڈرشپ نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے یا ایسے مقدمات میں وہ لفظ ہے جو کہ اس ملک کے قانون وہ جو آئین کے خلاف ہے, تو ان پہ پابندی لگا جائے. مجھے بالکل مناسب نہیں لگ رہا کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی لگائیں. یہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنے نظریے کے مطابق کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرے. تو آپ ان کے اس حق کو جو کہ آئین میں دیا گیا ہے اس کو اس پہ اوپر قدغن نہیں لگا سکتے.
سر آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو معاملہ نظر آ رہا ہے کہ اگین یہ توشہ خانہ کیس میں کل سماعت ہوگی، پھر کہا جائے گا چیمپئن پی ٹی آئی کو کہ وہ پیش ہو جائیں، وہ ابھی بھی نہیں پیش ہوئے ہیں، وہ کسی تفتیش میں نہیں انوالو ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں اگر یہ چلا بھی جاتا ہے بین کرنے والا معاملہ تو وہاں سے بھی کوئی آپ کو اس طرح کی مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی امید نظر آتی ہے کہ اس کیس کو سنا بھی جائے گا، قابل سماعت بھی قرار دیا جائے گا یا نہیں. تو یہ معاملہ آپ کیسے انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، دونوں معاملات، توشہ خانہ والا کل جو ہونے جا رہا ہے سیشن کورٹ والا، اور دوسرا یہ والا معاملہ؟ دیکھیں اس میں ایک ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹیٹس کو جاری کر دیے تھا توشہ خانہ والے کیس میں. وہ ہمیں بڑی عجیب سی بات لگی، کریمنل کیسز میں کبھی اس طرح اسٹیٹس کو نہیں دیے جاتے. اینی ویز انہوں نے دے دیا، اور پھر ان پہ جس دن انہوں نے ججمنٹ اناؤنس کرنی تھی اس سے ایک دن پہلے ان پہ عدم اعتماد کا بھی اظہار کر دیا گیا. لیکن اس جو ججمنٹ آئی اس میں انہوں نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا اور میٹر ڈیمانڈ کر دیا ٹرائل کورٹ میں، اور ٹی او آرز مقرر کی کہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا گیا، تو ٹرائل کورٹ دونوں وکلاء کو سن کے اس پہ فیصلہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن ٹرائل کورٹ کو دے دی ہے، اور گیند پھر ٹرائل کورٹ میں آئی ہے اور وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو اس آرڈر کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ آپ کی بالکل بات درست ہے، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. شاید اس کی سنوائی اگر ہوگی بھی تو اس پہ کوئی ایسا آرڈر آ جائے کہ وہ ٹرائل کورٹ کو روک دیں کہ یہ اس کیس کا فیصلہ نہ کرے. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا موقع فراہم کیا ہے عمران اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کو، کہ وہ اپنی وہاں پہ ان کا وکیل وہ ساری باتیں لے کے آئے جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سنا نہیں گیا. اور اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ہے ٹائم بارڈ والا لمیٹیشن کے پوائنٹ پہ، کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے جو گوشوارے انہوں نے داخل کیے تھے، انہوں نے ان کو ان کے داخل ہونے کے 120 دن کے اندر اندر معاملے کو ریفر کرنا تھا، جو کہ 120 دن کے اندر اندر نہیں کیا گیا اور لیٹ کیا گیا. تو یہ ٹائم بارڈ والا معاملہ ہے جس کو کورٹ نے دیکھنا ہے، ٹرائل کورٹ نے، کہ کیا یہ پروسیڈیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے.